सामान रखते। हम लोग एक मतलब आ रहे थे उम्र से, हड़ताल शुरू हो गई एयर इंडिया की, सब लोगों ने हड़ताल कर दिया, हवाई जहाज का उड़ाना जरूरी, तो उन्होंने पुराना स्टाफ लाया, जो रिटायर हो गया था ना उनको लाया, और सब अदर उम्र की औरतें थी बेचारी। हमारे साथी बोलने लगा ये सब बुड्ढियों को रखा काय की वास्ते रखा, मैंने कहा तेरे को क्या करने का, बुड्ढी रखे के जवान रखे, यानी वो भी खुश नहीं हो रहा। वो हवाई जहाज उड़ा, तो होता है ना, आपने कोई हवाई जहाज में बैठा होगा तो उसने देखा होगा, उड़ते वक्त कहता है भाई वो पट्टे बांध लो, सिगरेट मत पियो, और जब नीचे उतरता है तो क्या कहता है, पट्टे बांध लो और सिगरेट मत पियो। तो लड़की चल फिर के देखती किसने बांधा किसने नहीं बांधा, और जिसने ना बांधा हो तो खुद बांधने की कोशिश करती। उसने हाजियों को पट्टे बांधने, जिसने नहीं बांधा था बांधने शुरू किए। एक अमेरिकन नौ मुस्लिम था, उसके पास आई, उसको बोले पट्टा नहीं बांधा, अरे तुझा मैं बांध लूंगा, बोले मैं बांधू, बोले दूर खड़ी रहा। हाजी लोग खुश सोचते कि मैंने पट्टे बांधे उनके, समझते बरकत है मेरे हाथ में। वो शरीर तो गैर मुस्लिम है, उसका सवाल नहीं। हाजियों को तो शर्म आनी चाहिए कि पराई औरत से अपने पट्टे बनवा रहा, इसको भी शर्म नहीं, दीन नहीं जानता ही। हम दीन पे नहीं चलते। हाँ, मेरा कान का ऑपरेशन करवाया मैंने, मैं डॉक्टर से बातचीत की, मैंने कहा देखो डॉक्टर साहब तुम जो बोलो शर्त मंजूर, फीस जो मांगो देंगे, एक शर्त पर, पराई औरत बदन को हाथ नहीं लगाई। बोले अगर ऑपरेशन थिएटर में दूर से अगर हथियार दे दे कही और बात है, मेरे बदन को हाथ नहीं लगाई। इस शर्त के साथ तुम ऑपरेशन करते हो तो ठीक। वो इतना एहतराम करता था मेरा, दवाखाने में आकर पूछता था महाराज साहब मेरा मकान ऊपर है, चाय लाऊं खाना लाऊं, ये तो सबका खाने वाला मेरे को खिलाने की बोल रहा। खुदा की कसम हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके की कदर नहीं की। हम कदर करते, खुदा हमको बेइज्जत नहीं करता। ये हुदूद है, भला अल्लाह ताला ने बना दी इज्जतों की। वो औरत ताज्जुब करने लगी कि पागल है कौन है, फिर आई बोले पट्टा बांधतू कि नहीं, बांधते रहते कि नहीं, अरे अपना काम कर, बढ़िया एक पट्टे वाली मैं खुद बांध दूंगा। जब 2-4 दफा उसने बोलने के बावजूद बांधने नहीं दिया, कहने लगी तू है कौन आखिर, कहने लगे मैं मुसलमान हूं और पराई औरत मेरे बदन को हाथ नहीं लगा सकती और मैं पराई बदन की औरतों को हाथ नहीं लगा सकता। उसके लिए ताज्जुब की बात है, और जो अल्लाह ने हदें बतलाई है ना उसे फलांग के मत जाना, वरना एक वक्त आएगा बाप बेटी नहीं छोड़ेगा। ये चीजों हालात है, भाई बहन को नहीं छोड़ेगा। इस वक्त के हालात है। हमारे यहाँ एक बेचारा पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर हुआ, बहुत अच्छा माकूल आदमी, गैर मुस्लिम, बहुत अच्छा आदमी। एक दिन कहने लगा मुनी साहब मेरे पास, मैं ड्यूटी पर गया तो कहने लगा कि एक पुलिस ने कि एक मुसलमान भाई आपके इंतजार में बैठी है। मैंने कहा भेज दिया ऑफिस में। मैंने कहा बैठो बहन, कुर्सी पर बैठो, क्या बात है। कहा मेरी लड़की चली गई। कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गई, किसके साथ कोई शक है नहीं। उसने पुलिस को बुलाया और कहा देख शाम तक लड़की आ जाना चाहिए। पुलिस ने निकाल के लाई लड़की को, उसने उसको सबको बाहर निकाला, बोले जाओ बाहर। कहा बेटी बैठ, कुर्सी पर बैठ। क्यों गई, किसके साथ गई। बोले मुझसे एक बात का वादा करो, मेरे को माँ बाप को वापस मत करो तो मैं बोलती हूँ मैं कहाँ गई थी। बोले ठीक है। बोले मैं कहीं नहीं गई थी, मैं किसी के घर में चली गई थी। क्यों गई थी। बोले रात को बाप मेरे पास सोता था आकर। ये हुदूद फलांगने की लानत है। एक वाक्य नहीं, अखबार देखने वाले जानते रोजाना इस किस्म के वाक्य आता है। ये हुदूद फलांगने की लानत है खुदा की तरफ से। इस हुदूद में आफियत है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दे गए, बांध गए अतराफ, इसमें अमन है। बाप बेटी एक साथ नहीं रह सकते, हाँ, और भाई बहन समझदारी के बाद एक साथ नहीं रह सकते। फर्रिक़ू फिल मज़ाज, बिस्तर अलग अलग कर दो। यह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हर एक चीज की जान, इज्जत, जान माल, इज्जत आबरू की हिफाजत है। और नमाज किसको कहते हैं, नमाज पढ़ने से क्या होगा। अच्छी नमाज पढ़े ना, हम जो नमाज पढ़ते उससे कुछ नहीं होगा, जिंदगी में नहीं बनने की। हमारी नमाज कैसी, अल्लाह अकबर, दुलिया मालेगांव जाकर फिर खड़ा है तलोदा के अंदर। हाँ वाकई ऐसी नमाज से कुछ नहीं होगा। वो नमाज वाकई जिसको नमाज कहते हैं, जानदार नमाज, अच्छी नमाज, सीख कर नमाज पढ़े। हाँ, साहबा ने नमाज किससे सीखी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी नमाज कि भाई किसी आदमी को आदमी खाना भेजता तो क्या सड़का खाना भेजता क्या,
تمہارے یہاں دلا دلیا والوں کا کیا مزاج ہے؟ کسی کے گھر میں اگر کھانے کی دعوت ہو یا کسی مہمان کو کھانا بھیجے گا تو اترا ہوا کھانا بھیجتا کہ اچھا بھیجتا؟ صحیح بول رہے، ایمانداری سے بول رہے؟ ہاں بول رہے۔ اور اگر کسی کی شادی میں دلہے کو کپڑا دینا ہو تو کیسے کپڑے دیتا؟ پھٹے پرانے، ہاں اچھے، اور جوتے بھی کتنے بھاری دیتا، آیا دیتا نا جوتے بھاری لمبے تگڑے، ہاں ارے دیتا کہ نہیں؟ ہاں دیتا بولتے۔ ہر چیز اچھی دے گا، کیا دے گا؟ اچھی دے گا کہ لوگوں کے نگاہ میں جچے، ایسے ہی ہے نا۔ آج کا ڈرائیور گاڑی کو اچھی بناتا ہے کہ پیسنجر کی نگاہ میں جچے، کپڑے اچھے بناتا ہے کائی کو؟ ارے بھائی میں نے کپڑے پہنے سفید تو آپ کو کیا ملا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، میں کیوں پہنتا ہوں کہ میں ذرا جچوں لوگوں کی نگاہ میں، اس لیے ایک رنگ کے کپڑے، سیدھے سادے کپڑے۔ کبھی آپ نے ایسے کپڑے دیکھے آستین ایک کپڑے کا یا آستین ایک کپڑے کا، اندر کا اوپر کا حصہ ایک رنگ کا، دوسرے کا حصہ دوسرے رنگ کا، ایک پاجامے کا پنچا حاضر ہے، ایک کا پاجامے کا پنچا غائب ہے؟ کبھی پہنا آپ نے؟ حالانکہ وہ پہننے سے آپ کا کوئی بگڑا نہیں، لیکن لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ اچھا پہنتے ہو۔ میرے بزرگوں، ہم نماز بھی اچھی بنائے جو خدا کے نگاہ میں جچے۔ کس کی نگاہ میں جچے؟ اچھا نماز سے کیا ہوگا؟ آج بھی نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہے، سلام پھیرنے تک اپنی مرضی کا مالک نہیں۔ ہم کہیں صاحب کیا بار بار سجدہ رکوع کرو، چلو 4 رکوع ایک ساتھ، 8 سجدے ایک ساتھ، ہو گئی نماز، چلتا کیا؟ ارے بولو نا، کیا بولے؟ الحمد پڑھو، سورت پڑھو، چلو سورت کی جگہ پر الحمد، اور الحمد کی جگہ پر تحیات، اور تحیات کی جگہ پر دعا قنوت، اور دعا قنوت کی جگہ پر درود شریف، نماز ہوگی کیا؟ ارے بولو نا۔ اور نماز بھی پی رہا، پڑھ رہا، اور چائے بھی پی رہا، ارے بولو چلے گا کیا؟ چلتا کہ تمہارے یہاں؟ اور تمباکو کھاتے ہو، یہ چلے گا کہ نماز میں؟ کیوں کھاتا؟ بولے دل لگتا ہے اس لیے کھاتا، نیند نہیں آتی۔ کہ بھائی پانی پی سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی عمل کر سکتا ہے کیا؟ ارے بولو نا۔ اور کرے گا تو نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز میں بھول گئے، مؤذن نے لقمہ دیا قرآن شریف کو، بھول گئے تھے، انہوں نے کہا صحیح تو پڑھ رہا ہوں اور کیسے پڑھوں؟ امام صاحب بول رہے سلام پھرنے کے بعد مؤذن نے گڑبڑ کی، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ کیسے نہیں ہوئی؟ بولے تم نے لقمہ کائی کو دیا؟ بولے تم نے بات کائی کو کی؟ بولے تمہاری غلطی پر میں نے لقمہ دیا، نماز نہیں ہوگی۔ صاحب بس کسی سے پوچھ لو، کیوں اپنی مرضی نہیں چلتی اس میں؟ بولا کیوں؟ بولنا نہیں چاہیے تھا۔ اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے ایک جملہ نہیں بڑھا سکتا۔ اب دیکھو اتحیات 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے نا کہ دعا قنوت پڑھتے؟ ارے تم لوگ کیا پڑھتے دنیا والے؟ آگے والے بولتے، پیچھے والے کچھ نہیں بولتے۔ ارے کیا پڑھتے 2 رکعت کے بعد؟ اتحیات۔ ہاں اتحیات للہ والصلوات، پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ اب کھڑا ہو گئے، اب کھڑے ہونے سے پہلے گڑبڑ میں اللہم صلی علی، میری 2 رکعت کھڑا ہو جائے، اب سیدھا سو نہیں، اللہم صلی علی محمد تک گیا، اس کو سیدھا سو کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آ کر کہا کہ میرے درود پڑھنا میرے اوپر اتنا برا ہے تمہارے نزدیک کہ تم اس کو سیدھا سو کرنے کے لیے کہتے ہو؟ حضرت پڑھنا برا نہیں، اس نے بے محل پڑھا، اس کی سزا یہ پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، کیوں پڑھا اس نے؟ اتنی بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک آدمی پابند ہے، کیسی نماز پڑھے؟ انہوں نے کہا صاحب سجدے کی جگہ پر دیکھ، نماز میں کہا دیکھ سجدے کی جگہ پر، تو ہے کون؟ تیری حیثیت، تیری پوزیشن چاہیے تو دیکھ۔ اپنے آپ کو کہتا میں کچھ ہوں، میرا مقام کچھ ہے، میری پوزیشن کچھ ہے، یہ دیکھ تو ہے کون؟ اللہ نے تیرے کو مٹی سے بنایا۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے۔ اور جب رکوع میں جا انگوٹھوں پر نگاہ جما، تیری حیثیت کیا؟ تو کون ہے؟ حضرت میں کچھ ہوں، میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، غلط مت سوچ۔ اپنے نماز میں انگوٹھوں کو دیکھ، تو ہے کیا حیثیت کا؟ کہ بھائی آپ یہاں دلہے کے اندر جہاں کپڑا تیار ہوتا ہے اس کو کیا بولتے؟ پاور لوم۔ اور جہاں پر شکر بنتی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ شکر کی مل، بولو گے نا؟ شکر کی مل۔ جہاں کپڑا بنے وہ کپڑے کی مل، اور جہاں سنڈاس بنے حضرت انسان۔ ہم تم سب کچھ کھا رہے، پیٹ میں کیا بنتا؟ ارے وہ دیکھو اب نہیں بولتا، یہ گندگی کی پوٹلی ہے، گندگی کی مل، یہ ہے تو دیکھ تیری حیثیت کیا ہے۔ تو ناپاک قطرہ تھا شروع میں، اور تیرے بدن پہ لگ جائے تو دھو دیتا تھا، اور اگر تیرے کو شروع میں تیرے ماں باپ نے دیکھا حقیر سمجھا تو وہ انسان ہے۔
اللہ نے تیرے کو مٹی سے بنایا، عقل نہیں کسی بات پر. اور جب سجدے میں جا، فرمایا یہ تصور کے ساتھ ایک وقت آئے گا اس مٹی میں تیرے کو آنا ہے، اور دوسرے سجدے میں جا اس تصور کے ساتھ ایک وقت آئے گا اس مٹی سے اللہ تجھے دوبارہ پیدا کرے گا. منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری. قبر پر مٹی ڈالتے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ایک اسی قبر میں تجھے ایک مٹی سے پیدا کیا، ایک وقت آئے گا اسی مٹی میں آنا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اس مٹی سے تجھے دوبارہ پیدا کرے گا. اکڑتا ہے کس بات پر؟ اکڑ نکلا صرف خدا کی ذات ہے اور بڑائی خدا کی چادر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میری بڑائی کی چادر میں جو ٹانگ ڈالے گا میں الٹ کر کے رکھ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں اس کو. یہ تربیت ہے، بننا ہے. اور جیسے نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک اپنی مرضی کا مالک کسی چیز میں نہیں، فرمایا یہ تیری تربیت ہے. نماز میں جیسے تو پابند، زندگی کو اسی پابندی پر لے کر آئے، اس کی یہ مشق ہے، تربیت ہے نماز کے اندر. اور جس کی زندگی میں نماز نام کو نہیں، اس میں اطاعت کہاں ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکتا، وہ اللہ اس کے رسول کا باغی کہلائے گا. اور نماز اطاعت کا نام ہے. اچھی نماز سے زندگی بنتی ہے. خود اللہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے روکتی ہے. یہ بننا ہے نماز میں. نماز میں کیا ہے؟ اطاعت کا مزاج، جھکنے کا مزاج، اور اللہ کی بات ماننے کا مزاج، اپنی مرضی نہیں چلاتا. فرمایا ایمان کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، سنیں گے اور مانیں. نماز پڑھے گا یہ زندگی کے اندر یہ چیز آئے گی. اب روزہ رکھیے، روزے میں کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی آئے گا روزے کے ذریعے. کیا آئے گا؟ تقوی. تقوی کے کیا معنی؟ کہ میں تمہاری اب کشتی کہاں چلتی ہے؟ ہوا میں. کیا بات کر، راستے پہ نہیں چلتی. ارے بولو نا، کہاں چلے گی؟ پانی میں. اگر پانی کشتی میں آ گیا تو ارے بولو نا ڈوب جائے. دنیا میں چلے گا، بال بچوں میں چلے گا، کاروبار میں چلے گا، لیکن یہ باہر کا پانی دل میں نہیں آنے دے گا. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اگر دنیا دل میں آ گئی تو اس کی زندگی کی نیا جہنم کے سمندر میں ڈوب جائے گی. کاروبار کرنا منع نہیں شریعت میں، مال کمانا منع نہیں. مال کمانا منع ہوتا زکات کا نظام کیسے چلتا؟ ارے بولو نا، چلتا نہیں. صدقہ خیرات، نیکیاں، وراثت کیسے چلتی؟ پابندی کے ساتھ کما. کیسے کما؟ پابندی. دھوکہ مت دے، جھوٹ مت بول، بے ایمانی مت کر، دغا بازی مت کر، سود سے مت کما، جھوٹ سے مت کما، رشوت سے مت کما، ناک کی زمین مت دبا، یتیم بیواؤں کا مال مت کھا. کیوں؟ یہ سب گندی چیزیں ہیں. یہ سب باہر ہی رہنے دے، اندر مت آنے دے. سے دل مت لگا، نہ بچوں سے دل لگا، نہ بیوی سے دل لگا، نہ ماں سے، نہ باپ سے، کسی چیز سے دل مت لگا. دل اللہ کی ذات سے لگا. محبت کرنا ہر ایک سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان آپ کو محبت کس سے؟ بولے بیٹے تم سے، پھر میری تمہاری ماں سے، اور پھر بولے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہے ابا جان تمہارا دل ہے کہ کباڑی کی دکان ہے؟ کہا بیٹے یہ بات نہیں کہ میں اپنی من کی چاہتوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ نے بچوں سے محبت کرنے کے لیے کہا، اس لیے کرتا ہوں. اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، اس کے لیے میں کرتا ہوں، میری مرضی سے نہیں کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے معلوم؟ جب تک ساری دنیا کے تعلقات میرے پیر کے تلے نہیں آتے، تمام تعلقات لعنت ہے انسان کے لیے. سبھی سکھ پلا، باہر کا مال باہر، اندر مت آنے دے. صحابہ کا بیپار نہیں کرتے تھے. بال بچے نہیں تھے ہمارے اتنے تو ان کے اتنے تھے. ہماری تو ایک کالی پیلی ہے، وہ بھی کم وقت بے نمازی، لڑائی جھگڑا کرنے والی، اور اس کی صورت دیکھو تو صبح دن بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا. ایسی ہے، نمازی بھی نہیں ہے، دیندار بھی نہیں ہے، بے دین ہے. ایسی بیوی. صحابہ کی کئی بیویاں. بچے کتنے؟ بہت بچے، کسی کو 30، کسی کو 35، کسی کو 40، کسی کو 43. اتنے بچے ہے. آپ کو اتنے بچے؟ ارے بولو نا. نہیں. سب سے زیادہ بچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ کی قسم میرے ناتھوں نے میرے 100 بچے دفن کر دیے، نمازیں پوترے نہیں خود کے، اور فرمایا 200 بچے گھر میں زندہ ہیں. اتنے بچے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا بھی بہت دی صحابہ کو.
گنتی نہیں کر سکتے. سونے چاندی کے ڈھیر دیے, سونے چاندی کی جو انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی, ہم نے دیکھی نہیں دیکھی, لیکن باہر کا مال باہر, اندر نہیں آنے دیا. ہم کہتے مال کماؤ, خوب کماؤ, صحیح کماؤ, لیکن دل میں مت آنے دو, ورنہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے. موت کے وقت کلمہ یاد نہیں آئے گا. میرا ایک آدمی مرنے لگا, لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہنے لگے نہیں کلمہ مت پڑھو, کالے بیل کو بھی کھلاؤ, سفید بیل کو کھلاؤ, اس کو کھلاؤ, اس کو کھلاؤ, اور مر گیا بغیر کلمے کے. جس سے محبت ہوئی اس کا تذکرہ کرے گا. ایک آدمی نے دکان بنائی, اس کے موت کا وقت قریب آیا, ارے میرا بڑا بیٹا کہا, بولے یہ کیا کھڑا ہے, چھوٹا یہ کیا ادھر ہے, اور منجلا یہ بھی ہے, تمہارا ناچ جائے کم وقت. ارے دکان پہ کون گیا, اب بڈھا مر رہا, پھر دکان کی بات کرنا, کلمہ نہیں یاد آ رہا, دکان یاد آ رہی. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ باہر کا مال باہر رہے, اندر نہ آئے. روزہ کیا ہے, کھانا چھوڑ, پینا چھوڑ, ہاں ہے نا بھائی, کہ نہیں چھوڑتا, چھوڑ دیتا. دین کے اجالے میں بیوی بھی چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا حکم ہے, ہمیں چھوڑ دیا, اللہ کا حکم ہے. ایسے اللہ کے حکم پر ہر اس چیز کو چھوڑ جس کو اللہ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں. پھر چھوڑنے کی برکت کیا ہے؟ دیکھو چھوڑنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دیتا ہے رمضان میں. بڑھتی نہیں بڑھتی؟ ہاں, کتنا کھاتا, کھانے کی کوئی حد ہے؟ جو افطار سے شروع کرتا تو سحری تک کھاتا ہی رہتا, کم نہیں کھاتا, خوب کھاتا, کھا رہا. اور اللہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا. اور پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے, آدمی دو دو چیزیں بناتا ہے, ایک چیز کی وجہ کتنی, دو. پھر چکنی چپڑی کیسے بناتا, اور گھر کی بڈی بھی بولتی میرا بڈھا کل روزہ رکھنے والا ہے, کھا بولے کھاؤ, ہاں ارے ان نے کیا اجر کھاؤ, ہاں یہ بھی کھاؤ, وہ بھی کھاؤ. بولے تمہارا چہرہ کیسا اتنا اترا ہوا, جو دو نوالے اور کھا لو, تم کو کام پہ جانا ہے, دکان پہ بیٹھنا ہے. کتنا کھلاتی محبت کے ساتھ. روزی بڑھ گئی اس کی, کیا بڑھ گئی, روزی بڑھ گئی. اتنا بڑا تھال لے کے بیٹھتا افطاری کے ٹائم پر, کتنا بڑا, اتنا بڑا. اور افطاری کرا اور نماز پڑھ کے جوتا لے کے بھاگتا ہے گھر کو. ارے بھائی صاحب رمضان کا مہینہ ہے, نیکی کا بھاؤ بڑھ گیا, ذرا رکھا تھا بن کے پڑھ لو. بولے یہی مصیبت ہے تم تبلیغ والوں کی, پیچھے پڑ جاتے ہو, یہ پڑھو وہ پڑھو. ارے میرا دن بھر روزہ تھا, میرے کو بھوک لگی, میں کھانا کھانے جا رہا گھر کو, اور تو نے یہ کیا کھایا تھال بھر کے. بولے پھل فروٹ کھایا, کھانا نہیں کھایا. ہاں اب گھر میں کھا کے نکلے گا نا, گھر سے کھا کے نکلا. بچے بولیں گے بابا کہاں جا رہے ہیں, نہیں بولے مسجد کو جا رہا, تراویح پڑھنے. تراویح پڑھنے تھوڑی جا رہا, اب وہ جا رہا ہوٹل میں اور کھانے کے لیے, وہاں بھی سموسے بھجیے سب ملتے, حلوہ بھی ملتا. رمضان میں اسپیشل بناتا ہو, بورڈ لگاتا اسپیشل کھانے رمضان کے لیے, اور لوگ جا بجا دکانیں لگانے لگے, بریانی کی, حلوے کی, فلانی کی. کون کھاتا؟ بولے روزے دار. ایک غیر مسلم مسجد کے سامنے کھڑا ہمارے, میں نے کہا بابا کائے کو کھڑے ہو؟ بولے میں دیکھ رہا یہ دکانیں کائے کی لگی یہاں سے لے کے وہاں تک. میں نے کہا یہ بھجیے کی, یہ پھل کی, یہ فروٹ کی, لے سے کھانے کی دکان ہے. بولے روزہ کھانا کھانے کو بولتے کہ کھانا چھوڑنے کو بولتے؟ واقعی تعجب کی بات. میں نے کہا بابا یہ چھوڑنے کی برکت ہے, اتنا کھا رہا. صحابہ کی دنیا مکہ مدینہ چھوڑنے کی برکت ہے کہ دنیا کو ایمان ملا, اور نہ چھوڑتے تو ایمان نہیں ملتا. ارے ماں کے پیٹ کا بچہ 9 مہینے کے بعد جگہ نہ چھوڑے تو ماں بھی مرتی, بچہ بھی مرتا. اور چھوڑنے کی برکت سے جب گود میں آتا تو بولتا میرا منا, میرا ٹننا, میرا چننا. اور جگہ نہیں چھوڑتا تو خود بھی مرتا, ماں کو بھی مارتا. چھوڑنے کی برکت ہے, فرمایا چھوڑنے کی برکت ہے, اتنا کھا رہا. اور پھر دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے. کیا کا وعدہ ہے؟ ہاں. اور جانتے ہو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی مشق ہو رہی ہے زندگی بنانے کی, دل کو صاف کرنے کی مشق ہو رہی. خیر کتنی زندہ ہو رہی, خیر اتنی زندہ ہوتی, اللہ رب العزت کی طرف سے عرش کے اطراف میں فرشتے ہیں ایسے کتنے 1 لاکھ ستون ہے عرش کے. کتنے؟ اور یہ ستون 2 ستون کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. اور اس کے اطراف میں فرشتے طواف کرتے ہیں 11 مہینے, بس ایک ہی کام, دوسرا کوئی کام نہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ طواف کرتے رہتے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں میرا ذکر چھوڑ دو. عرش کے فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے دار دعا مانگے اس پر آمین کہو. دن میں مانگے, رات میں مانگے, فرشتے آمین کہتے ہیں. ایک آدمی جا کر ہوٹل میں کھڑا ہو جائے, بولے کھجور لے لے, ایک پیالی چائے دے دے. وہ پیالی چائے لے گا کہ ڈنڈا دے گا. آپ ایک ٹھنڈا پانی لے جا کر پان والے کو دو, بابا ٹھنڈا پانی پی, ایک پان دے. چلے بیٹے چل رہا نکل,
تیرے باپ نے رکھا گیا ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں پان دو، تیرے باپ کا مالے کیا؟ چل نکل یہاں سے، دھکا دے گا نہیں دے گا؟ لیکن وہ خدا قربان جائیے خدا کی ذات پر، فرمایا روزے دار کو افطار کرا دے ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے، میں تجھے جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں جانے تک میرے ہاتھوں سے حوض کوثر میں ایسا پانی پلائیں گے جسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگی۔ یہ تھوڑے تھوڑے عمل کتنے دلوا دیتے ہیں۔ پھر دعاؤں کا ثواب الگ، پھر روزہ رکھنے کا ثواب الگ، پھر تراویحوں کا ثواب الگ، صدقہ خیرات کا ثواب الگ، غریبوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ثواب الگ۔ اللہ بڑے غیرت مند ہے، اللہ کی نسبت پر کوئی چیز کی جائے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا، بڑے قدردان ہے اللہ رب العزت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پہلوان تھے۔ کس کے تھے؟ ارے بولو نا۔ ہاں، ہر زمانے میں بادشاہ پہلوان رکھتے تھے، ان کا بعض لوگوں کا شوق پہلوانوں کا، بعض لوگوں کا شوق بادشاہوں کا ایدی لوگوں کو جمع کرنے کا، خیر کا شوق۔ ہاں، ایک جگہ کا مہاراجا تھا، اس کو ایدی جمع کرنے کا شوق تھا، بہت ایدی جمع ہو گئے، خرچ بڑھ گیا خزانے پر۔ بادشاہ نے بلا کر کہا وزیر سے کتنے ایدی، اصلی کون نقلی کون؟ بولے میرے کو کیا معلوم اصلی کون نقلی کون؟ بولے خزانے پر بار بہت پڑ گیا خرچے کا، اصلی ہمیں معلوم ہو تو اس کو رکھیں گے، باقی کو نکال دیں گے۔ تو وزیر سمجھدار تھا، بولے انگار لگا دو، بولے ایدی خانے کو، جو اصلی وہ بیٹھ جائے گا، جو نقلی بھگ جائے گا۔ جب انگار لگا ایدی خانے کو تو جو اصلی تھا نے کہا جس کو ضرورت پڑی بجھا دو، ہم کو کوئی ضرورت نہیں پڑی، اور نقلی سے بھاگ گئے۔ پر یہ اصلی ہے۔ ایسے شوق، اپنا اپنا شوق، کسی کو کتے پالنے کا شوق، کسی کو بلی پالنے کا شوق۔ نواب جوناگڑھ نے کتا کتی کی شادی کی اور بارات نکالی، دو وقوفوں کی کمی نہیں، غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ ہاں، ایسے شوق، ان کو بادشاہ کو پہلوان کا شوق تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلوان تھے۔ ایک مرکوڑے پہلوان نے آ کر چیلنج کیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دم مرکوڑا، ایک دم سکا، ایک دم ہاتھ مارو تو 10 کولیا تک کھائے، ایسا منہ لکڑا پکڑا۔ ہاں بولے بادشاہ کے پہلوان کو چیلنج کشتی کے لیے، آؤ میدان میں۔ حضرت جنید بغدادی اس کو دیکھتے کہ یہ کیا لڑے گا؟ بادشاہ نے بھی کہا یہ تو مذاق کی بات ہو گئی، یہ کیا لڑے گا میرے پہلوان سے؟ بولے لڑوں گا، ہار جائے تو جو چاہے سزا دے دینا، اور نہیں تو تمہاری عزت کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی سے ڈر کر تم نے اعلان قبول نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا باقی عزت کا مسئلہ اعلان کر دو، ہمارا پٹھا لڑے گا اس مرکوڑے پہلوان سے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اکھاڑے میں دونوں ٹکرا گئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تگڑے پہلوان، وہ مرکوڑا پہلوان، بھول گئے دونوں آپس میں۔ اس مرکوڑے پہلوان نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کہا، پہلوان کچھ نہیں، ہاں میں پھر بولے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہوں، میری 4 بچیاں جوان بیٹھی ہیں، خرچہ میرے پاس نہیں ہے، تم گر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کیا بگڑ جائے گا، کچھ پیسے مل جائیں گے، میری بچیوں کے ٹھکانے لگ جائیں گے۔ کسی نے بڑے نام کا واسطہ دیا ہے، ادھر ادھر کھیل تماشا ہوا، حضرت جنید بغدادی نیچے اور مرکوڑا پہلوان سینے پر، جیت گیا مرکوڑا پہلوان، جیت گیا۔ بادشاہ بھی حیران، یہ تو کیا معاملہ ہوا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو دے دلا کے روانہ کیا۔ بادشاہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا سچی سچی بتلاؤ گرے کیوں؟ پر ہماری عزت گئی تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، اللہ نے اسی برکت سے ولایت عطا فرمایا۔ نسبت بڑی چیز ہے بزرگوں، یہ تو اللہ کی نسبت لگی ہوئی ہے۔ ہم نے سب نسبتوں کو آزمایا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی نسبتوں کو نہیں آزمایا آج تک۔ رمضان کا مہینہ کھلانا، غریب کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، خبر گیری، سب کی خبر گیری کر رہا، نہ جانے کتنے کے گھروں میں ضرورتیں پوری ہوئی، سارے اعمال زندہ ہوئے نہیں ہو رہے، سب چیزوں کی محبت خدا دل سے نکال رہا، دعاؤں کا اہتمام بڑھ گیا، صدقہ خیرات بڑھ گیا، بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑھ گیا، افطار والوں کا افطار کرانا بڑھ گیا، نہ جانے کتنی دعائیں، کتنا مانگنا، کتنا رونا، کتنا دھونا۔ بزرگوں اس سے آدمی بنتا ہے، پر اس سے تقویٰ آئے گا۔ روزی کی تاثیر ہے، کس کی تاثیر ہے؟ اور دیکھو کمال کی بات یہ ہے، لوگ 70 گیرے کر کے مرتے ہیں، روزہ رکھ کر آج تک کوئی مرا نہیں۔ کیوں مر گیا؟ بولے روزہ رکھا تھا بھوکا مر گیا۔ کوئی ایک واقعہ ہے آپ کے سامنے؟ بلکہ یہ دیکھا روزے میں موت آ گئی تو شہادت کی موت سمجھ میں آتی، ایسی رونق چہرے پر، اور آخری ٹائم، اور ڈاکٹر کہہ رہا دوا لے لے، پھر میں پیچھے دوا کی بات مت کرنا، صحت مند ہو جائے تو افطار کر لوں گا، میں تو جنت میں جا کے افطار کروں۔ اللہ بڑے قدردان۔ فرمائیے یہ روزے سے زندگیوں کا بننا، اس کی تاثیر یہ، اور زکات کی تاثیر کیا ہے؟ آدمی کو ماں سے کتنی محبت ہوتی، ارے بولو نا۔ ہاں، ہمارے مسجد میں ایک خادم تھا، وہ ذرا محنت مزدوری کرتا تھا باہر جا کر، اور اس نے کپڑے کی تھیلی بنا رکھی تھی، اس میں 8 آنے 8 روپیہ کر کے بھر دیتا تھا، اور اس کی پٹی کمر کو باندھتا تھا۔
رات کو کسی نے آواز دیا، او مؤذن صاحب، خادم صاحب، اٹھنے سے پہلے کمر دیکھتا تھا کھائے یا نہیں. اتنی مال سے محبت، عیسیٰ پی نہ موسیٰ پی، اور سب سے بڑا پیسہ. فرمایا نہیں، زکات کے ذریعے مال کی بھی محبت نکال. زکات دے گا نا، مال کی محبت نکلے گی. نہیں تو مال کی محبت لے کے مرے گا، تیرا بیڑا غرق ہوگا. مال کی محبت بھی نکال دے. زکات کیا دینا؟ مال کی محبت نکالنا. کس کو دے؟ غریب کو دے، عزت کے ساتھ دے. کس کے ساتھ دے؟ عزت کے ساتھ. ذلیل سمجھ کے مت دے. اور یہ مت سمجھ میں دینے والا عزت والا اور لینے والا ذلیل. نہیں، دینے والا عزت والا نہیں، لینے والا عزت والا. اگر غریب زکات نہ لے تو مالدار زکات کی کیا کرے گا؟ انگار لگائے گا. یہ لیتا ہے تو اس کا احسان ہے، اور نہیں لے گا تو یہ مال کا کیا کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا بڑا ڈھیرے اس کا مٹی، اس کا گوشت کا، لوگ لگتے ہوئے کھا رہے ہیں. فرمایا ایک لقمہ زمین پر ڈال دیا جائے دنیا سڑ جائے گی، اتنا سڑا ہوا گوشت ہے. کہ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے دنیا میں مال کی زکات نہیں دی، اللہ نے مردار گوشت کی شکل میں مال ان کے سامنے کر دیا، کھاؤ. اب یہ مال کھا نہیں سکتے. مال کی محبت نکلی زکات کے دینے سے. فرمایا اس کی تاثیر یہی ہے. طبیعت کتنی دکھتی ہے، ارے اتنا مال جائے گا، ارے نہیں تیرے مال کی حفاظت ہوگی، دے نکال چل. مال کی محبت جائے گی زکات کے دینے سے. اور فرمایا حج کی تاثیر کیا ہے صاحب استطاعت، صاحب حیثیت پر؟ فرمایا اولاد کی محبت نکال، دکان کی محبت نکلے گی، اور جہاں رہتا ہے اس گاؤں کی محبت نکلے گی. زبان کی محبت نکلے گی، دکان کی، سب چیز سے نکل اور خدا کے دربار میں جا کے کھڑا ہو جا. سب کی محبت نکل کر خدا کا تعلق آئے گا. ہر چیز کی محبت نکل گئی. کوئی چیز کی محبت باقی نہیں رہے گی یہاں پر. سب کو دل سے نکال. اور بالکل اپنے ایسے کپڑے پہن جو بغیر سلے ہوئے ہوں. تیرے بدن پر کفن ہے، تو مرنے کے بعد کفن پہننے سے پہلے زندگی میں کفن پہن لے اور کھڑا ہو جا خدا کے سامنے، اللہ سب کچھ چھوڑ کے تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس. یہ تاثیر گناہوں کی معافی کی تاثیر ہے. حج میں کیا ہے؟ گناہوں کی معافی. اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، افلاس کو دھو دیتا ہے. اس کو دھو دیتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی ہرگز مفلس نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا؟ حاجی ہرگز مفلس نہیں ہو سکتا. دم عمرے کر فرمایا اللہ تیرے افلاس کو دھو دے گا. اور جس نیت کے ساتھ زمزم پیے گا اللہ تیرے اس نیت کو پورا کرے گا. ماؤن زمزم لما شرب له، جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ تجھے دے گا. ایمان کی نیت سے پیے گا تو ایمان ملے گا، اور صحت کی نیت سے پیے گا تو صحت ملے گی، اور کسی اور لائن سے پیے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو عطا فرمائے گا. زمزم کی تاثیر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اثر پہ زیارت کے لیے جہاں مغفرت کا وعدہ ہے. اس کا وعدہ ہے. ہاں، ایک مرتبہ مدینے میں اجتماع تھا، ساتھیوں نے کام بانٹ لیا آپس میں. کھانا میں پکاؤں گا، اس کا پنڈال میں باندھوں گا، ایسی سب باتیں بن گئی. ایک آدمی نے کہا بھائی کھانا میرے ذمے، اجتماع کا کھانا میرے ذمے. اب اجتماع کو 2 دن باقی لوگوں نے کھانے کا انتظام کا ہے، برتن بھی نہیں دکھ رہے، بوریاں بھی چاول کی گیہوں کی نہیں دکھ رہی. ابھی تم کو کیا کرنے کا ہے؟ میرے پر ہے نا کھانے کی ذمہ داری، تم کو وقت پر کھانا ملنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے بس. اب 2 دن پہلے وہ ساتھی نے نماز پڑھی اور روزہ اثر پر جا کے کھڑا ہو کے حضور السلام علیکم. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دنیا میں کہیں سے سلام پڑھتا ہے فرشتے میرے تک پہنچا دیتے، جب میرے روزے پر آ کر سلام بھیجتا ہے تو میں خود جواب دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اثر پر کھڑا ہو کر ساتھی نے سلام پڑھا کہ حضور یہ سب اللہ کی دین کی نسبت پر آ رہے، آپ کے کام کی نسبت پر آ رہے. حضور آج آپ ہمارے درمیان میں رہتے ہمیں اپنی روٹی پکانی پڑتی کیا؟ حضور ہم سب آپ کے مہمان ہیں. کس کے مہمان ہیں؟ حضور ہم آپ کے مہمان ہیں. یہ سلام پڑھ کے چلا آیا، اور دوسرے دن سے دھڑا دھڑ کوئی چاول لا کے دے رہا، کوئی گیہوں لا کے دے رہا، کوئی سبزی لا کے دے رہا، کوئی تیل لا کے دے رہا، کوئی بکرے لا کر دے رہا. شام تک سب کھانے کا انتظام ہو گیا. آج دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخاوت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ یقین بننے کی جگہ ہے. یہ صفات امت میں نہیں ہے بھائی. ایمان کی صفت ہے، عبادت کی صفت ہے، علم کے صحیح ہونے کی صفت ہے، اخلاق ہے اس کے پاس، خیرخواہی کے جذبے ہیں، بھلائی کے جذبے ہیں، کچھ بھی نہیں. یہ ننگا ہے اعمال سے. 2 روٹی کمانے کو انسانیت نہیں کہتے، 2 پیسے کے آ جانے کو انسانیت نہیں کہتے، کسی کو دیکھ کر کتی کی طرح دانت نکال کر ہنس دے اس کو اخلاق نہیں کہتے. ان تمام اعمال کا تعلق اندرون سے، یہ اندرون کا بن جائے، اور جہاں کہیں بھی موت آئے اور جیسی بھی موت آئے انشاءاللہ ایمان پر جائے گا. اس کے لیے کہتے ہیں اور آپ سے کچھ پیسہ نہیں مانگتے،
آپ سے روٹی نہیں مانگتے، اور دین کے کام کرنے والے روٹی نہیں مانگا کرتے، اور سارے مسائل کا حل ایک اللہ کے پاس ہے۔ روزی اللہ دیتے، عزت اللہ دیتے، ذلت اللہ کی طرف سے آتی، کامیابی ناکامی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا، سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس، اور موت و زندگی کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کے قبضے میں کچھ نہیں رکھا۔ آدمی بالکل کمزور بے بس ہے اور بے کس ہے اور معذور ہے، اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، دوسرے کا کیا مسئلہ حل کرے گا؟ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، دوسرے کا پیٹ کیا بھرے گا؟ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، دوسری کی ضرورت کیا پوری کرے گا؟ تمام انسانوں کی ضرورتوں کی پورے کرنے والی ذات اکیلی تنہا اللہ کی ذات ہے۔ نفع نقصان کے مالک صرف اللہ ہے، اور اللہ کے غیر سے نفع نقصان سمجھنے والا ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے والے اللہ کے غیر میں نقصان کو سمجھتے تھے۔ یہ زندگی بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی زندگی بن جائے، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ جیسے ہمارے بھی ساتھی کہہ رہے تھے، ارے بھائی سب گندگی سے نکلنے کا نام دعوت ہے، زندگی بنانے کا نام دعوت ہے، آخرت کی فکر تیاری کرنے کا نام دعوت ہے، اور زندگی بنانے کا نام دعوت ہے، اور کچھ نہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں ایک مرتبہ ڈٹ کے 4 مہینے دو۔ کتنے دو؟ ارے بولو نا، ڈٹ کے دو 4 مہینے، کیا بگڑتا ہے؟ پھر آپ اپنا کاروبار دے دو، 11.5 مہینے دو اللہ کے راستے میں، اور 1.25 مہینہ جاؤ اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے کے لیے، اپنے محکم پر آؤ۔ اور ارے بولو نا، اب بتاؤ کون مائی کا لال؟ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔